युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद हम्द सलात लायके सदीज़त व तकरीम मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो मौजूदा माबैन दफ़तैन कुरान करीम हमारे पास मौजूद है, उसमें जो तरतीब है उस तरतीब के मुताबिक कुरान करीम की जो चौथी सूरत सूरतुन निसा है, मैंने उसकी तफसीर के हवाले से चंद गुजारिशात करनी थी और गुज़श्ता दो जुमातुल मुबारक में भी मैंने सूरतुन निसा की जो पहली आयत मुक़द्दसा है उसमें जो मसाइल ज़िक्र किए गए हैं उनको ज़ेर बास लाया है। उसी मज़मून को लेकर आगे चलते हुए मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि डरो उस रब से जिसके नाम पर तुम सवाल करते और रिश्तों का ख्याल करो, सिला रहमी करो। ये अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है और इसी पे चंद गुज़ारिशात गुज़श्ता जुमातुल मुबारक को मैंने अर्ज़ की थी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि जब हम मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अल्फाज जो मेरे कानों में पड़े और मैंने सुने वो यही थे कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास अफ़शुस सलामा व अतइमुत तआमा वसिलुल अरहामा वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियामुन तदखुलुल जन्नह बिसलामिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम फरमाते हैं हुज़ूर ने फरमाया सलाम को आम करो, सलाम को आम करो। हत्ता कि हदीस मुबारका के अंदर आता है कि जिस बंदे को आप जानते हैं या नहीं जानते उसको सलाम दो, उसको सलाम दो। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है, फरमाया दो मुसलमान जब मिलते हैं और मिल के वो आगे चलते हैं, अगर दरमियान में उनके चलते हुए दरमियान में रास्ते में एक दरख्त आ गया, जब दरख्त को क्रॉस करके वो दूसरी तरफ जाएं तो फिर एक दूसरे को सलाम करें, फिर एक दूसरे को सलाम करें। इस वजह से कि सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, दिलों के अंदर कुदूरत, जुल्मत, नफ़रत ये ख़त्म होती है। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम को आम करने का इरशाद फरमाया कि सलाम को आम करो, कि जो भी मोमिन है उस पर सलामती भेजो। और जब बंदा मोमिन सलाम से आगे बढ़ के मुसाफा करता है तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब दो बंदा मोमिन आपस में मिलते हैं और मिल के अभी वो जुदा नहीं होते, अल्लाह ताला दोनों के गुनाह माफ़ फरमा देता। सलाम की इतनी फजीलत। तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते मैं मदीना तैयबा आया तो सबसे पहले हुज़ूर का ये फरमान सुना कि अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ। और हुज़ूर ने फरमाया व अतइमुत तआम, खाना खिलाओ, खाना खिलाओ। दूसरी हदीस मुबारका में ये भी आता है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान लाने के बाद जो सबसे बड़ी नेकी है वो खाना खिलाना, वो खाना खिलाना। ये इसकी ज़िंदा मिसाल आप देखना चाहें ना तो औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं जी, आप देखें वहाँ पे और कुछ हो ना हो जी, भाई तिलावत तो कुरान करीम की हो रही होती, वो इस वजह से कि रब का उनके साथ वादा है कि फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम,
رب فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا، میں تمہارے چرچے کروں گا۔ تو ولی جب تک زندہ ہوتا ہے وہ اللہ اللہ کرتا ہے، اور پھر جب وہ ظاہری حیات سے پردہ فرما دیتا ہے تو رب تعالیٰ بندوں کو اس کے ذکر میں لگا دیتا ہے۔ تو ایک تو اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، اور خصوصی طور پہ کہ جو کام اولیاء اللہ کے مزارات پہ آستانوں پہ ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ ہے کھانا کھلانا۔ بلکہ ایسے ایسے آستانے آپ چلے جائیں، رات کے جس پیر آپ جائیں، گرمی ہو یا سردی، جی یہ رب تعالیٰ کی صفات کے مظہر لوگ ہیں، جی جو رب کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں، جو رب کی رضا پہ راضی ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے رازق تو وہ خود ہی ہے، لیکن آپ جس لمحے جائیں نا اللہ ان کے تصدق سے بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نیکی جی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ وصل الارحام، حضور نے فرمایا صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، تم اس سے تعلق جوڑو۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ رحم یہ عرش کے ساتھ معلق ہے، یہ عرش کے ساتھ معلق ہے، اور یہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے بار الہ جو تعلق جوڑے تو بھی اس سے تعلق جوڑ، اور جو لوگوں سے تعلق توڑے تو بھی اس سے تعلق توڑ۔ تو اس لیے تعلق جوڑنا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے صلہ رحمی کے متعلق۔ حضور فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ قاطع، حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ قطع تعلقی کرتا ہے، جو بندہ قطع تعلقی کرتا ہے، قطع رحم کرتا ہے، لوگوں سے ناراضگی رکھتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بلکہ قطع تعلقی کرنے والے کے متعلق اتنی سخت وعیدیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آتی ہے نا رب تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے، سب کے لیے معافی کا اعلان ہوتا ہے، لیکن جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، قطع رحم ہے، اللہ تعالیٰ اس رات اس کو نہیں بخشتا، اس کو نہیں بخشتا۔ تو آپ دیکھیں یہ کتنی سخت وعید ہے۔ اور یہ فرمان مصطفیٰ کہ لا يدخل الجنہ قاطع، کہ حضور نے فرمایا قطع تعلقی کرنے والا، جھگڑالو اور لوگوں سے لڑنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بلکہ دوسری حدیث مبارکہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی اور قطع تعلقی کرنے والے کے لیے جو وعید ہے یہ صرف اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، فرمایا اس کا وبال پوری قوم پر پڑتا ہے، یعنی اس کا اثر صرف اس ایک بندے پہ نہیں پڑتا۔ فرمایا لا تنزل الرحمت علی قوم فی قاطع رحم، حضور نے فرمایا جس قوم کے اندر قطع تعلقی کرنے والا موجود ہو رب تعالیٰ اس قوم پہ رحمت ہی نازل نہیں فرماتا۔ جی یعنی ہم لوگ یہ گلا کرتے ہیں بارش کیوں نہیں ہوتی، تنگ دستی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، جی یہ چیزیں ہیں۔ تو اس کی وجوہات اور بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا وہ اور کوئی وجہ نہیں، لیکن ایک بڑی وجہ ہماری قطع تعلقی، جی کہ ہم غیروں سے تو تعلق جوڑتے ہیں، غیروں کے ساتھ تو دوستی کی پینگیں بھی ہماری حلال ہو جاتی، لیکن اپنوں کے ساتھ جو چچا ہے، ماموں ہے، چچا زاد ہے، ماموں زاد ہے، قریبی جو رشتے ہم نے ان کو پس پش ڈال دی، اور ہم نے قطع رحمی کو اپنا شعار بنا لی۔ ارے خدا کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ سخت وعید اسی لیے فرمائی کہ لوگ صلہ رحمی کی طرف آئیں، لوگ تعلق جوڑیں، اور جب آپ تعلق جوڑیں گے تو رب اپنے آپ سے آپ کا تعلق جوڑے گا، اور جب آپ کا تعلق رب سے جڑ جائے گا غربت، افلاس، پریشانی، تنگ دستی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کے اندر یہ حکم ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ
کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم سب پر نگہبان ہے، تم سب پر نگہبان ہے، وہ تمہارے احوال بھی دیکھتا ہے، تمہارے اعمال بھی دیکھتا ہے، تمہارا ظاہر بھی دیکھتا ہے، تمہارا باطن بھی دیکھتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، دنیا میں قانون تو بنتے ہیں لیکن قانون پہ عمل پیرا ہونے کے لیے اور عمل کروانے کے لیے بندوں کو تیار نہیں کیا جاتا، بندوں کو تربیت نہیں دی جاتی، بس سزا رکھی ہوئی ہے، جو قانون کا خلاف کرے گا اس کو سزا دے دی جائے گی۔ لیکن رب تعالیٰ جہاں اپنی شریعت کا قانون بیان فرماتا ہے وہاں ساتھ بندوں کی قانون پر عمل پیرا ہونے کی تربیت بھی فرماتا ہے۔ جی رب فرماتا ہے کہ بندو یہ حکم میں نے دے دیا کہ واتقوا اللہ الذی، مجھ سے ڈرو جس کے نام سے مانگتے ہو اور صلہ رحمی کرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تم سب پر نگہبان ہے، اللہ تم سب کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ظاہر و باطن کو، تمہارے احوال کو، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ جی بھئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نا اوپر سے کسی سے اچھے طریقے سے ملیں گے اور اندر سے بغض رکھیں گے، حسد و کینہ رکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ رب کے حکم پہ عمل ہو گیا۔ یہ دنیا کو کوئی قانون ہو تو اس پہ تو عمل ہو سکتا ہے، یہ رب کے حکم پہ عمل نہیں، رب کے حکم پہ عمل نہیں ہے، اس لیے کہ رب دلوں کے رازوں سے آگاہ ہے۔ جی رب ظاہر بھی جانتا ہے، رب باطن بھی جانتا ہے، اسی لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم کا یہ فرمان ہے، اب فرماتے ہیں بندہ جب گناہ کرنا چاہتا ہو نا، بندہ جب گناہ کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسی جگہ تلاش کرے جہاں رب نہ ہو، جہاں رب نہ ہو۔ تو ایسی جگہ کون سی؟ وہ تو بغیر جگہ کے موجود، بغیر جگہ کے، اس لیے کہ جہت، جگہ، سمت، جی حد، ان چیزوں سے، وہ تصور سے، خیال سے وہ منزہ اور مبرہ ہے۔ یہ تو ہمارے وام و خیال میں اس کی ذات آ ہی نہیں سکتی، جی وہ بہت بلند و بالا ذات ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ گناہ پہ مصر ہے اور یہ چاہتا ہے گناہ کرے، فاروق اعظم فرماتے ہیں ایسی جگہ تلاش کرے جہاں رب نہیں۔ تو کائنات میں ایسی جگہ کون سی؟ ایسی کائنات میں جگہ کون سی؟ کوئی نہیں۔ تو اس لیے خدا کے بندو حکم یہ ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، وہ نگہبان ہے۔ تو اس لیے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ پہلی آیت ہے سورۃ النساء کی، اور اس کی جو دوسری آیت شروع ہوتی ہے وہ ہے وآتوا الیتامی اموالکم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان خوبا کبیرا۔ جی یہ دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کا مال دو، یتیموں کو ان کا مال دو۔ اس کا آیت مقدسہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ قبیلہ غطفان تھا عرب میں، اور قبیلہ غطفان میں ایک شخص فوت ہو گیا اور اپنا بچہ بیٹا اس نے پیچھے چھوڑا، اور اس کا جو بھائی تھا اس نے اپنے بھتیجے کی کفالت کی، اور جب بھتیجا بڑا ہوا، سمجھدار ہو گیا، اس نے مال کا مطالبہ کیا، مال کا مطالبہ کیا، چچا سے مانگا تو چچا نے دینے سے انکار کر دی، چچا نے دینے سے انکار کر دیا، تو رب تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دی، یہ آیت نازل ہو گئی کہ وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کا مال دو۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم شریعت میں اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، نابالغ بچہ ہو تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور لیکن صاحب قاموس نے یہ لکھا ہے کہ جانوروں میں باپ فوت ہونے کی بات نہیں ہے، جانوروں میں جس جانور کی ماں فوت ہو جائے نا اور وہ جانور ابھی نابالغ ہو تو اس جانور کو یتیم کہا جاتا ہے۔ یعنی انسانوں اور جانوروں میں یہ فرق ہے کہ انسانوں میں باپ فوت ہو جائے تو بندہ یتیم ہے،
اور جانوروں میں ماں فوت ہو جائے تو جانور یتیم ہے، جانور یتیم ہے۔ اور یتیم کے متعلق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یتیم بندہ تب تک رہتا ہے جب تک بالغ نہیں ہوتا، جب تک بالغ بندہ بالغ ہو جائے تو یتم ختم ہو جاتا ہے، یتیمی ختم ہو جاتی، جیسا کہ مشکات شریف میں ہے کہ لا یتم بعد احتلام، میرے آقا کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد یتم باقی نہیں رہتا، بندہ یتیم نہیں رہتا۔ بعض بندے نا بھائی ویسے مذاق میں بھی یہ کہتے رہتے ہیں بھائی جی ہم بھی یتیم ہیں، ان کے والد فوت ہو جائیں، بعض اوقات مذاق میں کہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے نا بھائی جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ مذاق میں بھی بولنا جائز نہیں ہے، تو اس لیے یہ مذاق کرنا جو بالغ ہو کہ میں بھی یتیم ہوں یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ جب بندہ بالغ ہو گیا تو اب وہ یتیم نہیں رہا، اب وہ یتیم نہیں رہا۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو جو اس کا کفیل ہے، جو اس کا ضامن ہے، جو اس کی تربیت کرنے والا ہے، جو اس کا پالنے والا ہے، بندہ جو انسان جس نے اس کی کفالت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، وہ اس کا جو مال ہے اس کے حوالے کر، اس کے حوالے کر دے۔ اور فقہا فرماتے ہیں اگر وہ بالغ ہونے کے بعد بھی سمجھدار نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، تو انتظار کیا جائے، انتظار کیا جائے، حتیٰ کہ جب وہ 25 سال کی عمر کو پہنچ جائے نا تو اس کا سامان اس کے حوالے کر دو، اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یتیموں کے بارے میں خاص کر یہ سورہ نساء کی دوسری آیت میں یہ فرمایا گیا، ایک تو اس کا شان نزول میں نے عرض کر دیا، دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین گھرانہ اور خاندان وہ ہے کہ جس خاندان کے اندر کوئی یتیم بچہ موجود ہو، کوئی یتیم بچہ موجود ہو اور وہ خاندان والے گھر والے اس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتے ہیں، اس کے ساتھ اس نے فرمایا سب سے بہترین خاندان وہ، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور حضور کا یہ بھی فرمان، میرا کا فرماتے ہیں سب سے بدترین، سب سے بدترین ناپسندیدہ گھر اور خاندان رب کے ہاں وہ ہے کہ جس خاندان میں یتیم بچہ ہو اور اس یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، اس یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ تو اس لیے ہمیں نا اپنے ارد گرد آگے پیچھے نظر دوڑانی چاہیے، کہیں کہ ہمارا گھر ایسا تو نہیں ہے، ہمارا خاندان ایسا تو نہیں ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہے اور اس یتیم کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے۔ ارے خدا کے بندو، یتیم کے ساتھ آپ اس نے سلوک سے پیش آئیں گے، بلائی کریں گے، ہمدردی کریں گے، تو اس کا صلہ وہ یتیم نہیں دے گا بلکہ اس کا صلہ تاجدار کائنات عطا فرمائیں۔ میرے آقا کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں جو میرا قرب چاہتا ہے، جو میرا قرب چاہتا ہے، دنیا میں نہیں آخرت میں۔ جی لوگ تو دنیا میں بھی چاہتے ہیں نا بھائی، کوئی چاہتا ہے جی بھائی ہم فلاں ایم این اے کے پاس ہمیں گھر مل جائے، جی فلاں سوسائٹی میں گھر مل جائے۔ ہمارے لوگوں کا تو عجیب ہی رواج ہے۔ ارے خدا کے بندو، دنیا میں بھی رہنا ہے تو نیک لوگوں کے پاس رہو، نیک لوگوں کے پاس رہو، اور مرنے کے بعد بھی نا ہمارے اعمال تو ویسے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جی کوشش کرو کسی اللہ کے ولی کے قریب دفن ہو جاؤ، کسی اللہ کے ولی کے قریب دفن ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارے اعمال اگر اس قابل نہ بھی ہوئے نا کہ تم بخشے جاؤ تو رب اس ولی کی برکت سے تمہیں بخش ڈالے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جی تو اس لیے بھائی پڑوس تلاش کرنا ہے نا، قرب تلاش کرنا ہے، میت تلاش کرنی ہے تو اللہ والوں کی کرو، اللہ والوں کی کرو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں جو سچ بولتا ہے اللہ اسے نجات عطا فرماتا ہے، اللہ اسے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے جنت میں جائیں گے تو آپ کو بھی لے جائیں گے، آپ کو بھی لے جائیں گے۔ پر میں آج یہ کر رہا ہوں کہ بندوں کا یہ مزاج ہے بھئی فلاں دنیا دار بڑا مالدار، دنیا دار ہے، مالدار ہے، سرمایہ دار ہے، اس کا پڑوس ہونا چاہیے جی۔ تو جو ایماندار ہے اس کے لیے سب سے اچھا پڑوس کس کا ہے؟ تاجدار کائنات، تاجدار کائنات کا۔ جہاں دیکھیں آج بھی ابو بکر صدیق کو پڑوس ملا ہوا جی، فاروق اعظم کو میرے آقا کا پڑوس اصل ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح قیامت کے دن اٹھ کے میدان معاشر میں تشریف لائیں، ایسا پڑوس کسی کے حصے میں نہیں ہے۔ یعنی ابھی موجودہ وہ جگہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ جی یہ جگہ جنت ہے جہاں ابھی بھی شیخین کریمین آرام فرما رہے ہیں۔ کیا قسمت ہے جی، جس پہ جتنا رش کیا جائے کم ہے۔ اس لیے کہ جنت تو سب صحابہ کو ملے گی نا جی، صحابہ تو سارے جنتی ہیں نا، اس لیے کہ قرآن کی نص وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى جی، اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔ یعنی آپ دیکھیں نا ابھی یہ نعرہ لگتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس پہ لوگ بڑے چین بجے بھی ہیں جی۔ یہاں ہمارے پنڈی کے بھی بعض بزرگ ہیں جی، یہ کیا آپ نعرہ لگاتے ہیں، اس میں کیا تخصیص ہے صحابہ کی جی؟ جنت میں تو امتی بھی رسول اللہ کا جائے گا۔ میں نے کہا جائے گا، لیکن جس درجے میں صحابہ جائیں گے اس درجے میں دوسرا امتی نہیں جائے گا۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، اس لیے کہ صحابہ ایمان کا ماڈل ہے، وہ نمونہ ہے۔ قرآن کہتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ جیسا ایمان لاؤ، صحابہ جیسا ایمان لاؤ، پھر تمہیں ہدایت اور کامیابی کی سند بارگاہ مصطفیٰ سے مل جائے، رب کی بارگاہ سے مل جائے۔ تو اس لیے نا اس پہ چین بجبی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض بندے بڑے مصر ہیں اس میں، بھائی یہ مسئلہ ہم سے سمجھو۔ میں نے کہا ہم آپ کو بھی جانتے ہیں کہ آپ کتنے پڑھے ہوئے ہیں جی، اور اس طرح مسئلہ نہیں بیان ہوتا۔ شرح عقائد اگر آپ نے پڑھی ہو نا تو یہ عام لوگ صحابہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جی؟ ارے ہمارے اکابر اور علماء نے لکھا کہ کوئی امتی غوث کتب ابدال ہو، بلکہ سارے غوث کتب ابدال مل جائیں تو صحابہ کے قدموں سے لگی ہوئی دھول کے بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کو آپ لا کے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ سمجھ لیں، ہم سمجھا دیں گے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، میں آج یہ کر رہا تھا کہ پڑوس ہر بندہ مانگتا ہے کہ اچھا ہو، اور ابو بکر صدیق جیسا پڑوس کسی کو نہیں ملا، فاروق اعظم جیسا پڑوس کسی کو نہیں ملا جی، کہ وہ رسول اللہ کے پڑوس میں موجود ہیں۔ اور جو بندہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا پڑوس سب سے اچھا ہو، اسے رسول اللہ کا پڑوس ملے، اسے رسول اللہ کا پڑوس ملے نا، تو وہ کسی بھی یتیم کی کفالت کرے، یتیم کی کفالت کرے۔ میرا آقا فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، ہاکذا فی الجنہ، او کما قال علیہ السلام، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ یعنی میری یہ انگلیاں اس قابل نہیں میں حضور کے فرمان کو نہ تشبیہ دوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس طرح بھی شہادت والی انگلی اور یہ درمیانی انگلی دونوں کو ملا کے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو یتیم کی پرورش کرنے والا ہے، یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، قیامت کے ساتھ وہ مجھ مصطفیٰ کے ساتھ ایسے ہو۔
مجھ مصطفیٰ کے ساتھ وہ ایسے ہوگا۔ تو اس لیے ہر بندہ پڑوس تلاش کرتا اچھا پڑوس ہو، اور جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو رسول اللہ کا پڑوس ملے، تو میرے آقا فرماتے ہیں یتیم کی پرورش کرے، رب اسے میرا پڑوس عطا فرما دے، رب اسے میرا پڑوس۔ اس لیے وآتوا الیتامی، بلکہ حدیث مبارکہ میں نا، یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں ہے، اور ابن بطال بخاری کے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں بھائی جو بندہ یہ حدیث سن لے نا، جس تک رسول اللہ کا یہ فرمان پہنچ جائے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں مصطفیٰ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جنت میں، تو فرمایا اس کے اپنے خاندان اپنے گھر میں اگر کوئی یتیم نہ بھی ہو نا، تو وہ تلاش کرے، وہ تلاش کرے اور کسی یتیم کی پرورش کرے، کسی یتیم کی کفالت کرے، یتیم کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ فرمایا اگر مکمل پرورش نہیں کر سکتا، مکمل کچھ نہیں کر سکتا، تو جتنی اس کی استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق وہ یتیم تلاش کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے جنت میں تاجدار کائنات کا پڑوس عطا فرمائے۔ اور یتیم کی کفالت کرنا یہ کتنا اجر والا عمل ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اور ایک یتیم کا تنازع ہو گیا کہ دونوں کے باغ اکٹھے تھے، اور باغ میں نا ایک درخت پہ تنازع ہو گیا جی، کہ تنازع، وہ یتیم کہتا تھا کہ یہ کھجور کا درخت میرا ہے، حضرت ابو لبابہ کہتے تھے کہ یہ درخت میرا ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا، حضور نے گواہوں کو بلایا، دلائل دیکھے، گواہ دیکھے، شواہد دیکھے، میرے آقا نے فیصلہ حضرت ابو لبابہ کے حق میں کیا، ابو لبابہ میں۔ اور اس سے نا یہ بات ذہن میں رکھیں بھائی، قاضی کو نا ویسے بھی جب فیصلہ کرنا ہو تو فیصلہ کھاتے ہوئے اسے ترس کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ ترس کھائے گا تو فیصلہ غلط کر جائے گا جی، قاضی کو یہ اجازت نہیں ہے۔ دل کا مضبوط آدمی قاضی بھی ہو سکتا ہے جی، آپ کو پتہ ہے نا، وہ قاضی اس امت کا سب سے بڑا قاضی علی المرتضیٰ، سب سے بڑا افضل امہ۔ حضور نے فرمایا قاضی میرے صحابہ میں بڑے بڑے ہیں، لیکن افضل امہ، سب سے بڑا قاضی، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بڑے قاضی علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ جی۔ تو آپ کو پتہ ہے نا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ تلوار ذوالفقار، تو آپ ترس نہیں کھاتے تھے، ترس نہیں کھاتے تھے، تو قاضی کو ترس نہیں کھانا چاہیے، جو فیصلہ حق پہ ہو اسے وہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو لبابہ حق پہ تھے، حضور نے ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ جب ان کے حق میں فیصلہ دیا تو وہ جو یتیم تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو فرمایا، ابو لبابہ فیصلہ ہو گیا، تیرے حق میں ہو گیا، کھجور کا یہ درخت تیرا ہے، لیکن نا تو ویسے ہی کھجور کا یہ درخت اس یتیم کو ہبہ کر دے، اس یتیم کو ہبہ کر دے۔ اور فرمایا تو دنیا میں یہ ایک درخت یتیم کو دے دے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تجھے جنت میں درخت عطا فرما دے۔ یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کا صلہ جی، تو درخت دنیا میں دے گا، رب تجھے جنت میں درخت عطا فرما دے گا۔ حضرت ابو لبابہ بھی اس کشمکش میں ہی تھے کہ کیا کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کوٹ سے ابھی حضرت ابو دخداخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، وہ بول پڑے، عرض کی بھائی یا رسول اللہ میرا ایک بہت بڑا باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے، اگر یہ میں پورا باغ حضرت ابو لبابہ کو دے دوں اور ابو لبابہ سے یہ درخت لے لوں اور یہ درخت اس یتیم کو دے دوں تو یا رسول اللہ مجھے بھی جنت میں درخت ملے گا؟ حضور نے فرمایا ابو دخداخ تم ایسا کر لو، اللہ تمہیں بھی جنت میں درخت عطا فرما دے جی۔
تو حضرت ابو دخداق نے حضرت ابو لبابہ کو راضی کیا اس بات پہ کہ آپ میرا پورا باغ لے لیں، مجھے ایک درخت دے دیں، مجھے ایک درخت دے دیں۔ وہ درخت لے کے اس یتیم کو دے دی، اس یتیم کو دے دیا۔ تو پھر جنت تو حضور کی ہے اور حضور کے غلاموں کی ہے جی۔ تو حضور نے فرمایا رب کے حکم سے، رب کی اجازت سے فرمایا نا، فرمایا بھائی جنت میں درخت لے لینا جی۔ تو جنت میں درخت خرید لیا۔ تو اس لیے آپ یہ توجہ کریں بھائی یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ہمدردی کرنا، بلائی کرنا، یہ کتنی بڑی نیکی۔ اور یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، بات کو ختم کر رہا ہوں کہ کائنات میں نا ساری نیکیاں، سارے اعمال خیر ایک طرف ہیں، اور کسی غریب کے ساتھ، کسی یتیم کے ساتھ ہمدردی اور بلائی کرنا یہ ایک طرف۔ بابا صاحب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خواجہ حمید الدین ناگوری رحمہ اللہ کا ایک زمانہ ہے جی۔ تو ایک دن دونوں بزرگ بیٹھے ہوئے نا، تو کہنے لگے ایک دوسرے کو کہ جو بندہ پہلے مر جائے گا وہ دوسرے کو بتائے گا کہ رب کے ہاں سب سے زیادہ باعث اجر و ثواب عمل کون سا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بابا صاحب کا وصال پہلے ہو گیا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو آپ کا جب وصال ہو گیا تو خواجہ حمید الدین ناگوری رات کو تشریف لائے آپ کی قبر پہ، تربت اقدس پہ تشریف لائے، قلم کاغذ دوات پاس تھی، ان کی قبر پہ رکھا اور فرمانے لگے فرید الدین قلم کاغذ دوات یہ پڑا ہوا ہے اور میں جا رہا ہوں، اور صبح آؤں نا تو اس پہ لکھا ہونا چاہیے کہ رب کے ہاں سب سے زیادہ باعث اجر و ثواب عمل کون سا جی۔ اور یہ بھی فرمایا فرید الدین یہ بات ذہن میں رکھنا، خواب میں نہ آنا، خواب میں خواب کی بات نہیں مانوں گا، جو لکھنا ہے اس پہ لکھا ہو۔ تو خواجہ حمید الدین ناگوری تشریف لے گئے، جب صبح آئے نا تو کاغذ اٹھایا، کاغذ پہ لکھا ہوا تھا کہ حمید الدین ناگوری میں رب کی بارگاہ میں پہنچا اور جتنے نوافل اعمال خیر میں نے کیے ان کا اجر و ثواب ایک تنکے سے زیادہ نہیں ہے، لیکن رب کے ہاں میں نے جو عمل سب سے زیادہ باعث اجر و ثواب پایا ہے وہ کسی یتیم، غریب اور مسکین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، اس کے ساتھ بلائی کرنا ہے۔ تو اس لیے یتیم کے بارے میں فرمایا کہ یتیم کو اس کا مال دو۔ جب آپ یتیم کی پرورش کریں گے، اس نے سلوک کریں گے تو اس کا صلہ آپ کو رب تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔